दिल का नाम दिल क्यों रखा गया? अहमद की रिवायत है, आप फरमाते हैं इन्नमा सुम्मियल क़ल्ब बिन तक़ल्लुबी, दिल का नाम उसके उलटने पलटने से बना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दिल का नाम इसलिए रखा गया है कि तक़ल्लुब उसके अंदर है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। वो मतलो क़ल्बिन बिरीशतिम बिफलात, आप फरमाते हैं कि दिल की मिसाल ऐसे है जैसे परिंदे का एक पर सहारा में हो, ताल्लक़त भी असल शजरा, दरख्त के जड़ से लग जाए, फतुक़ल्लिबुर रियाहु दहरन लिबत्न, यानी हवा इधर से चले तो उधर कर दे, उधर से चले तो इधर कर दे। दिल एक हालत में नहीं रहता, कभी खुश होता है, कभी गमगीन होता है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी ख्यालात आते हैं अच्छे, कभी गंदे ख्यालात आते हैं, कभी गमगीन हो जाता है वो, कभी कुछ हो जाता है। आपकी बहुत मशहूर दुआ है, फरमाते थे दिलों को उलटने पलटने वाले। आपने एक हदीस में फरमाया कि इन्नल क़ल्ब बैन इस्बइर रहमान, दिल रहमान की दो उंगलियों के दरमियान, युक़ल्लिबुहु और युसर्रिफुहु हैसु यशा, जिधर चाहता है वो मोड़ देता है। अब सवाल यहां ये पैदा होता है कि जब अल्लाह ताला ही दिल इधर उधर मोड़ देता है तो हमारा रोल क्या है? तो किताब और सुन्नत की तालीमात ये बताती हैं कि जो चाहता है कि उसका दिल खैर की तरफ हो तो अल्लाह ताला खैर की तरफ मोड़ता है, जो शर की तरफ मुड़ना चाहता है तो उसे रास्ता हमवार हो जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आदमी खैर की तरफ जाना चाहता हो अल्लाह ताला शर की तरफ कर दे, ये अल्लाह की सुन्नत नहीं है। लेकिन दिलों का मामला उसके हाथ में, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या दूसरी रिवायत में अला ताअतिक, ऐ दिलों को मोड़ देने वाले मेरे दिल को अपनी इताअत में और अपने दीन पर जमा दे। ये उन्वान जो इस वक्त का है, ये तहरीकी दुनिया का सबसे मुश्किल उन्वान है। इससे मुश्किल उन्वान और कोई नहीं है जिस पर गुफ्तगू की जाए। ये जो हमारे पास दिल है, इस दिल के बारे में किताब और सुन्नत में जो तफसीलात आती हैं, इंशाअल्लाह उसकी तफसीलात हम कल मगरिब बाद के सेशन में जो वर्कशॉप है उसमें ले लेंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये बात आपसे अर्ज करूं कि आदमी का अगर दिल किसी चीज पर मुतमईन ना हो तो उस काम में क्वालिटी पैदा नहीं होती। दिल अगर लगे नहीं किसी काम में, और दिल कैसे लगाया जाए, यह है आज का उन्वान। कुरान मजीद तो यह कहता है कि सोचने का काम, समझने का काम, अकल का काम, तफक्कुह का काम, डिसीजन लेने का काम, यह सब दिल का काम है। यह ब्रेन के बारे में कुरान बोलता ही नहीं है। अलहुम क़ुलूबुन ला याक़िलून बिहा, क्या उनके पास ऐसे दिल नहीं है जिससे वो अकल का काम ले? दिल कुरान की जुबान में अकल का काम भी करता है। अलहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, क्या उनके पास ऐसे दिल नहीं है जिससे वो समझने का काम ले? कुरान ने एक जगह कहा है फला तामल क़ुलूब वलाकिन फला तामल अब्सार। देखिए हाफिज साहब हैं इसमें, कोई साहब हाफिज हैं कोई इसमें, मर्द और ख़वातीन में हाफिज हो तो मेरी मदद कीजिएगा। फला तामल क़ुलूब वलाकिन फला तामल अब्सार वलाकिन तामल क़ुलूब अल्लती फ़ी सुदूर, आंखें अंधी नहीं होती बल्कि वो दिल अंधे होते हैं जो सीनों के अंदर होते हैं। एक आदमी ने, हम लोगों ने मगरिब की नमाज पढ़ी, लेकिन किसी को 90 नंबर मिला होगा, किसी को 80, किसी को 30, किसी को 20, बाज लोगों को 0 मिला होगा। उनकी नमाज सर से ऊपर गई ही नहीं होगी, अल-आयाज़ बिल्लाह। यह क्यों हुआ? दिल की आमादगी की वजह से हुआ। दिल आमादा है तो आमाल 1 नंबर के हो जाते हैं। दिल की दुनिया अगर अल्लाह की मोहब्बत से, अल्लाह की याद से, अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए वारफ्तगी और उल्फत से अगर आबाद है तो फिर दिल जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत को कौन सा दिल पसंद है? अल्लाह रब्बुल इज्जत को मरीज दिल पसंद नहीं है। वफ़ी क़ुलूबिहिम मरद,
फज़ादल्लाहु मरदा, अल्लाह रब्बुल इज्जत को वो दिल पसंद नहीं है जिसके ऊपर गिलाफ चढ़ा हो। क़ालू क़ुलूबुना गुल्फ, अल्लाह रब्बुल इज्जत को वो दिल पसंद नहीं है जिसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ हो। व अला क़ुलूबिहिम अकिन्ना, कुरान इस्तेमाल करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को वो दिल पसंद नहीं है जिसके ऊपर ताले लगे हों। अफला यतदब्बरुल कुरान अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत को वो दिल पसंद नहीं है जिसके ऊपर महर लग गई हो। ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला अब्सारिहिम ग़िशावा। ये जो दिल हैं, ये दिल पसंद नहीं है। कौन सा दिल पसंद है? क़ल्ब सलीम पसंद है। यौम ला यन्फ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, अल्लाह ताला को क़ल्ब ख़ाशे पसंद है। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत को क़ल्ब मुतमईन पसंद है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल क़ुलूब। एक लंबी बहस है, इस पर इंशाअल्लाह कल मगरिब के बाद गुफ्तगू करेंगे। लेकिन हमारे दिल के अंदर अच्छाइयों के लिए आमादगी, अच्छे काम करने में हौसला, अच्छे काम करने में एक जोश और जज्बा क्यों पैदा नहीं होता? जानता हूं सवाबे ताअतो ज़ुहद पर तबीयत इधर नहीं आती। गालिब ही ये शेर कह सकता है, उसको मारिफत का शायर कहा जाता है। अल्लामा इकबाल जो है वो इनकलाब के शायर हैं, गालिब मारिफत का शायर है। तुझे हम वली समझते जो तब बादा खार ना हो, ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो ना बादा खार होता। खैर, हम गालिब साहब की मनक़बत में नहीं खड़े हुए हैं, लेकिन उसका शेर बहुत अच्छा है। जानता हूं सवाबे ताअतो ज़ुहद पर तबीयत इधर नहीं आती। क्यों नहीं आती? सारा मामला अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में है, लेकिन उसकी तरफ आमादगी क्यों नहीं होती पढ़ने की? उससे मोहब्बत के लिए हम आमादा क्यों नहीं होते? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि दिल का नाम दिल क्यों रखा गया? अहमद की रिवायत है, आप फरमाते हैं इन्नमा सुम्मियल क़ल्बु बिन तक़ल्लुबी, दिल का नाम उसके उलटने पलटने से बना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दिल का नाम इसलिए रखा गया है कि तक़ल्लुब उसके अंदर है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। वो मसलु क़ल्बिन बिरीशतिम बिफलात, आप फरमाते हैं कि दिल की मिसाल ऐसे है जैसे परिंदे का एक पर सहारा में हो, ताल्लक़त भी अस्ल शजरा, दरख्त के जड़ से लग जाए, फतुक़ल्लिबुहु रियाहु दहरन लिबत्न, यानी हवा इधर से चले तो उधर कर दे, उधर से चले तो इधर कर दे। दिल एक हालत में नहीं रहता, कभी खुश होता है, कभी गमगीन होता है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी ख्यालात आते हैं अच्छे, कभी गंदे ख्यालात आते हैं, कभी गमगीन हो जाता है वो, कभी कुछ हो जाता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आपकी बहुत मशहूर दुआ है, फरमाते थे कि दिलों को उलटने पलटने वाले, आपने एक हदीस में फरमाया कि इन्नल क़ल्ब बैन इस्बइर रहमान, दिल रहमान की दो उंगलियों के दरमियान, युक़ल्लिबुहु और युसर्रिफुहु हैसु यशा, जिधर चाहता है वो मोड़ देता है। अब सवाल यहां ये पैदा होता है कि जब अल्लाह ताला ही दिल उधर उधर मोड़ देता है तो हमारा रोल क्या है? तो किताब और सुन्नत की तालीमात ये बताती हैं कि जो चाहता है कि उसका दिल खैर की तरफ हो तो अल्लाह ताला खैर की तरफ मोड़ता है, जो शर की तरफ मुड़ना चाहता है तो उसे रास्ता हमवार हो जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आदमी खैर की तरफ जाना चाहता हो, अल्लाह ताला शर की तरफ कर दे, ये अल्लाह की सुन्नत नहीं है। लेकिन दिलों का मामला उसके हाथ में, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या दूसरी रिवायत में अला ताअतिक, ऐ दिलों को मोड़ देने वाले, मेरे दिल को अपनी इताअत में और अपने दीन पर जमा दे। तो चलिए इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं कि हमारे दिल को, हमारी दिल की दुनिया को बदलने वाले क्या क्या चीजें हो सकती हैं। कोई साहब इज़हार ख्याल करेंगे? एक चीज बताना है, दिल की दुनिया हमारी बदलने की कौन सी चीज हो सकती है जो हमारी दिल की दुनिया को बदले? कोई साहब बोलेंगे? जी, अल्लाह का जिक्र और अस्कार, और
اللہ کا خوف اور آخرت کا احساس، جی محبت، اللہ کی محبت اور جی جی اور جواب دہی کا احساس، اور جناب جی قبر کی زیارت موت کے ساتھ وابستہ ہے، اور توبہ ہے، اور کیا ہے جی قرآن فہمی۔ دیکھیے ہمارا جو دل ہے اس دل پر وحدہ لا شریک کی دیکھنے کی جگہ ہے، اللہ رب العزت اور کہیں نہیں دیکھتا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ یہ دل جو ہے نا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، تو پہلے تو اس کا احساس پیدا کرنا چاہیے ہم کو کہ ہمارا جو دل ہے وہ دل اللہ رب العزت کے دیکھنے کی جگہ ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دل ہے یہ دل پر جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو 1 دھبا 2 دھبا 4 دھبا 10 دھبا 20 دھبا پڑتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بہت تفصیل سے لکھا ہے، دل کی دنیا بدلنے کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ جو آئینہ ہے، یہ آئینہ، اس آئینے پر گرد نہیں جمنی چاہیے۔ آپ اپنے حال میں، گھر کے حال میں قد آدم آئینہ رکھیں اور اس میں آپ تصویر اپنی دیکھتے ہیں، اس کی صفائی بھی ہوتی ہے، 10 دن 15 دن کے بعد آئیں آپ تو اس میں صورت نظر نہیں آئے گی۔ گناہوں کا جو غبار ہے وہ اس سے بچنا ہوگا، دل کی دنیا ایسے نہیں بدل سکتی۔ گناہوں سے بچنا نمبر 1 لکھ لیجئے، گناہ ہم سے ہوتے ہیں، دانستہ نادانستہ گناہ ہو رہے ہیں، یہ گناہوں سے بچنے کی کیفیت کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، گناہ کے لیے وسوسہ آتا ہو تو اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ دوسرا بتقاضۂ بشریت، اگر غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً انابت ہونی چاہیے اور استغفار ہونا چاہیے۔ یہ کیفیت اگر نہیں ہے تو پھر یہ جو آئینہ ہے یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں رہ جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم کچھ نیکیاں بھی کر لیں، کسی کی مدد ہے، کسی کی کوئی ضرورت پوری کرنا، ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھائیاں برائیوں کو لے جاتی، غلطیاں نہ ہو، معصیت نہ ہو، وسوسے جب آ رہے ہوں تو اللہ کی پناہ میں آنا، اگر غلطی بتقاضۂ بشریت ہو جائے تو فوراً پلٹنا، اللہ تعالیٰ کی طرف فوراً پلٹنا، استغفار کرنا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کچھ اچھائیاں کرنا جو ریپلیس کر جائیں اس جگہ پر، وہ ذکر ہے، اذکار ہے، کچھ بھی چیز ہو سکتی ہے، کسی کی مدد ہو سکتی ہے، کسی کے ساتھ اچھا سلوک ہو سکتا ہے، انفاق ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ حافظہ رکھنے والا تاریخ اسلام میں بہت کم شخصیات گزری۔ امام بخاری تھے، امام بخاری امام شافعی کے بعد ہیں، امام بخاری امام شافعی سے پہلے بہت کم شخصیات ملتی۔ آپ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا دور چھوڑ دیں تو تابعین سے اگر لیں تو نہیں ملتی۔ یعنی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ فتاوی جو قلمی نسخہ تھا جسے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ جس سے فتویٰ دیتے تھے، اس کو مانگ کر کے عشاء کے بعد سے فجر تک میں پڑھ لیا اور زندگی بھر یاد رکھا، بلکہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو کبھی کبھی فتوے میں ان کو چوک ہوئی تو یاد دلایا کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا ہے۔
ایک مرتبہ کتاب پڑھ لیا تو سیم لکھ دینے کی کیفیت تھی، بغیر کسی زیر زبر کے فرق کے ساتھ۔ امام شافعی اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا فاضل، اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا ادیب و شاعر تاریخ میں نہیں گزرا۔ وہ کہتے ہیں میری میموری کچھ ڈسٹرب ہونے لگی، میری یادداشت کچھ ڈسٹرب ہونے لگی، تو میں نے اپنے استاد حضرت وکیع سے شکایت کی، شکوت الی وکیع سوء حفظی، میرا حافظہ کچھ کمزور ہو رہا ہے، اس کی شکایت میں نے اپنے استاد وکیع سے کی۔ فاوصانی علی ترک المعاصی، اتنا بڑے آدمی کو ان کے استاذ کہہ رہے ہیں معصیت کچھ ہو رہی ہے، تمہارا حافظہ ڈسٹرب ہو رہا ہے تو کچھ گناہ ہو رہے ہیں تم سے، ذرا چیک کرو زندگی میں، احتساب کرو۔ اب یہاں احتساب آ جا رہا ہے، انٹر ہو رہا ہے۔ معصیت کہاں ہو رہی ہے کبھی کبھی پتہ بھی نہیں چلتا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ان نسینا او اخطانا، دونوں معاف کر دینا میرے مالک، ہماری غلطی بھی معاف کر دینا اور جو بھولے سے ہو رہی ہے وہ بھی معاف کر دینا۔ فاوصانی علی ترک المعاصی، معصیت کو چھوڑ دینے کی نصیحت اور وصیت کی انہوں نے۔ لأن العلم نور من علم، اس لیے کہ جو علم و معرفت کی چیزیں ہیں یہ اللہ رب العزت کا نور ہے۔ وہ نور اللہ لا یعطی لعاصی، اللہ کا نور نافرمان کو نہیں ملتا۔ عبادت کی توفیق نافرمان کو نہیں ملتی، اللہ کے راستے میں رونے کی توفیق نافرمان کو نہیں ملتی، اللہ رب العزت کے راستے میں قربانی دینے کی توفیق نافرمان کو نہیں ملتی۔ توفیق تو اس کے پاس ہے، دل کی دنیا کو بدلنے کا گویا کہ میکنزم اور اس کی کنجی وحدہ لا شریک کے پاس ہے۔ تو فرمایا گیا کہ تم دیکھو کہ تمہاری زندگیوں میں معصیت تو نہیں ہو رہی ہے، نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی جناب میں نافرمانی، ماں باپ کے شان میں نافرمانی، پڑوسیوں کے ساتھ نافرمانی، مسلم بھائیوں کے ساتھ نافرمانی، اپنے خاندان اور رشتہ داروں میں نافرمانی، یعنی لوگوں نے ترکہ تقسیم کر دیا، خواتین کو حصہ ہی نہیں دیا، ہمارا بھی اس میں رول ہے۔ اور فرمایا کہ غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ تعلقات کو استوار کرنے میں نافرمانی، لین دین میں نافرمانی، ایک پورا وسیع و عریض ہے یہ میدان۔ ہم لوگ تقریر کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ احتساب آدمی کو رات میں کرنا چاہیے جب سونے سے پہلے، تو سونے سے پہلے تو آدمی سوشل میڈیا پر رہتا ہے، احتساب کب کرے گا؟ وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، تمہاری آنکھوں کی جو خیانت ہے وہ بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الصُّدُورِ، تمہارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں اٹھنے والے وسوسوں تک سے واقف ہے۔ تو ایک پورا عنوان ہے یہ، دل کی دنیا بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ کہیں معصیت تو نہیں ہو رہی ہے۔ ہم اس سے ایک چیز اور جوڑیں گے، دل کی دنیا بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری روزی روٹی حلال، رزق حلال، حرام روزی کا کوئی شائبہ اگر ہمارے معاش میں موجود ہے تو دل کی دنیا بدل نہیں سکتی، دل پر ایک غلاف سا چڑھتا چلا جاتا ہے حرام مال کمانے کے نتیجے میں، کھانے کے نتیجے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں نہیں جائے گا حرام کھانے والا، حرام کھانے والے کی عبادات قبول نہیں ہوتی۔ ایک شخص جو بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بلکہ تہجد پڑھتا ہے، اور فرمایا کہ وہ نفلی روزے بھی رکھتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں یہ فرما رہے ہیں کہ وہ لمبے لمبے سفر کرتا ہے، اور سفر کرنے کی وجہ سے اس کے بال الجھے ہوئے ہیں، اور وہ کپڑے اتنا متاثر ہو گئے ہیں کہ وہ ڈسکلر ہو گئے ہیں، اشعث اغبر کے الفاظ آتے ہیں، یطیل السفر، سفر لمبے کرتا ہے، وہ دیندار آدمی ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اشعث اغبر یعنی اس کا بال الجھا ہوا، موقع نہیں ملتا اس کو، یا حالات اس کے نہیں ہے ایسے۔ اغبر کا مطلب یہ ہے کہ ڈسکلر ہو جاتا ہے کپڑا۔ اب آپ بتائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ سفر کی حالت میں قبول ہوتی، قبولیت کے جو مقامات اور اوقات ہیں اس میں سفر بھی ہے،
اور آپ فرماتے ہیں یقول یا رب یا رب یا رب، ہاتھ اٹھا کر کے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ اے رب اے رب اے رب کہہ کے دعا کرتا ہے، بار بار رب کو مخاطب کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام، وہ مشربہ حرام، اس کا پینا حرام، وہ ملبسہ حرام، اس کا کپڑا حرام ہے، وہ غذی بالحرام، حرام کی غذا کھا رہا ہے، فأنى يستجاب له، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سود تمہارے درمیان ایسا آ جائے گا ربا کہ وہ عام ہو جائے گا تمہارے درمیان، بچنا مشکل ہوگا۔ ایک صحابی نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس سے بچنا چاہیں گے کیا وہ بچ سکیں گے؟ آپ نے کہا ہاں بچ سکیں گے، لیکن ربا کی چھینٹ ان تک ضرور آئے گی۔ آج کیپٹلزم جو ہے اس کے شاخسانے ہیں کہ آج رزق حلال کمانا مشکل سے مشکل تر ہو گیا ہے۔ خیر جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اس کی بات ہم نہیں کرتے، جو ہمارے ہاتھ میں ہے اس کی بات کریں۔ روزی اگر حرام ہے تو بیوی نافرمان ہو جائے گی، بچے ناکارہ ہوں گے، گھر سے رونق ختم ہو جائے گی۔ تو معاصی میں آپ تھوڑا سا جوڑ لیں رزق حلال کو۔ تیسری چیز جو بہت اہم ہے ہماری دنیا کو بدلنے کے سلسلے، ہمارے دل کو بدلنے کے سلسلے میں، وہ ہے اللہ کی یاد۔ جیسا آپ سب نے بتایا اس کے بارے میں، حب رسول کو پہلے آنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی یاد تو حب رسول سے جڑی ہوئی ہے یا حب الہی سے جڑی ہوئی ہے۔ آدمی اسی کو یاد کرتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ میں اس کا تذکرہ صبح کر چکا ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک آدمی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتا ہے اور اس کے دل میں اتر جاتی ہے، پھر وہ ادھر ادھر نہیں جاتا، شرح صدر اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں دل کی دنیا بدلنے میں ایک بڑا کردار شرح صدر کو حاصل ہے۔ یہ پڑھائی لکھائی سے نہیں ہوتا، پڑھیے لکھیے مطالعہ کیجئے، سب سارے جتن کیجئے، لیکن فرمایا کہ آگے قرآن مجید کی آیت ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یشرح صدرہ للاسلام، یشرح صدرہ للاسلام، اللہ تعالیٰ شرح صدر اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یہ جتن کرنے سے نہیں ملتا۔ آدمی کی آمادگی ہو، آدمی اپنے آپ کو قسم پرسی دکھائے، رب کے سامنے عاجزی و تذلل کے ساتھ رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چلو چلو ہم تمہیں یہ دے دیتے ہیں، نواز دیتے ہیں۔ تو شرح صدر جو ہے نا، یہ تو دل کی کیفیت کا نام ہے۔ امام موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کھول دے۔ مطلب یہ ہے کہ یقین کی حدوں تک میرا معاملہ چلا جائے، یقین تک پہنچ جائے، یہ جو دین کی باتیں ہیں، تجھ پر ایمان ہے وغیرہ۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ رب العزت سے بات کرنے والے تھے، ان کی تو سب سے زیادہ جس نے بات کی اللہ تعالیٰ سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، جب تک دل مامادہ نہ ہو جائے آدمی قربانی نہیں دے سکتا۔ غزوہ بدر میں سواد بن غزیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں میں اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی صفیں سیدھی رکھو، بیچ میں جو گیپ ہے وہ روکو، استو سد الخلل، بیچ میں گیپ کو بند کرو۔ وہ بار بار باہر آ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست کرتے ہوئے وہاں پہنچے اور آپ کے ہاتھ میں ایک ٹہنی تھی، آپ نے ان کے پیٹ پر، شکم پر ایسے ٹھوکر ماری اور کہا استوے یا سواد ذرا ٹھیک سے رہو، صف میں رہو۔ اب اتنا کہنا تھا کہ انہوں نے کہا اوجعتنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے تکلیف دے دی، مجھے تکلیف پہنچی۔ تو آپ نے کہا پھر کیا ہے؟ تو کہا کہ میں بدلہ چاہتا ہوں، یہ میں آپ کو ویسے ہی ٹھوکر مارنا چاہتا ہوں جیسے آپ نے مجھے مارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ لے لو، یہ ٹہنی لے لو بھائی، آج تو پتہ نہیں کیا ہو۔
کہا کہ میرے اوپر چادر نہیں ہے، آپ کے اوپر تو چادر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر گرا دی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ دوڑے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکم اور آپ کی پشت چومنے لگے۔ تو بھئی یہ کیا کر رہے ہو تم کو بدلہ لینا تھا، تم نے یہ کر دیا کام، یہ کیوں کرنا شروع کر دیا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کے سچے پکے نبی، آپ نے فرمایا کہ آج آر پار کی لڑائی کا دن ہے، اور جو آج کامیاب ہو جائے گا اسے فردوس اعلیٰ ملے گا، اللہ کا انعام ملے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج شہید ہو جاؤں، اور میری یہ تمنا ہے کہ شہادت سے پہلے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانے سے پہلے، سب سے آخری ہستی جس سے میرا جسم ملے وہ آپ کی ذات گرامی ہو۔ یہ کہنے میں تو بہت ہی آسان جملے ہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا کہ ایک آدمی کسی کی پرواہ نہ کرے اور چلا جائے؟ یہ شرع سمجھ کے بغیر نہیں ہوگا۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی کھجور کھا رہے تھے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو غزوہ ہو رہا ہے، یہ جو لڑائی چل رہی ہے، اس میں اگر جاؤں شہید ہو جاؤں تو کیا رتبہ میرا بلند ہو جائے گا، جنت مل جائے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں بالکل۔ تو راوی بیان کرتے ہیں پھر وہ کھجور جلدی جلدی کھانے لگے کہ بھئی ختم کر لو نا، اس کو جانا ہے تو ختم کر لو جلدی سے۔ اس کے بعد وہ خود کہتے ہیں کہ کتنی حماقت والی بات ہے یہ، کتنی بیوقوفی والی بات ہے یہ کہ جنت سامنے ہے اور میں جلدی جلدی کھجور کھا رہا ہوں۔ انہوں نے کھجور رکھا ایک طرف اور گئے اور شہید ہو گئے۔ یہ دل کی دنیا کے بدلے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جب تک ہمارے دل میں یہ جذبہ پیدا نہ ہو کہ چھوٹا کام کر رہے ہیں، بڑا کام کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی واہ واہی ہو نہ ہو، کوئی میری تعریف کرے نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، تو دل میں ایک بڑا سکون ملتا ہے، دل کی دنیا میں ایک تبدیلی آتی ہے۔ کچھ بھی کہے کوئی بھی، میں تو یہ کہتا ہوں کبھی کبھی مرکز میں اپنے لیے کہتا ہوں، پہلے دوسروں کے لیے، یہ کسی کو نہیں معلوم، سب کی دعا تو ہماری ہونی چاہیے کہ مرکزی ذمہ داران پہلے جنت میں جائیں گے یا وہ ادنا کارکن جو ہمارے یہاں پوچھا لگاتا ہے فرش پر، یہ کسی کو نہیں معلوم۔ ایک بہت بڑا جلسہ ہوا اور ہمارے خطیب نے بڑی عمدہ گفتگو کی اور لوگوں کے دل کھل گئے اور لوگ بہت سارے اسلام کی طرف آ گئے۔ لوگوں نے کہا کیا خوب گفتگو ہے، لیکن یہ کسی کو نہیں معلوم کہ ثواب اس بڑے مقرر کو ملا زیادہ یا اس ادنا کارکن کو جو اپنے رومال سے کرسیاں صاف کرتا تھا کہ لوگ اس پر بیٹھ جائیں۔ یہ دنیا بڑی رنگین ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عہدے، یہ منصب، یہ جو ذمہ داریاں ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ تم جنت میں جا رہے ہو اور عہدہ ذمہ داریاں آنے کے بعد تمہارا راستہ چینج کر لیا۔ میں نے ایک بات اور بھی کہی، میں نے کہا کہ جماعت اسلامی مرکز کا گیٹ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کسی بھی مسلمان کو بلائیے کہ صاحب السلام علیکم، جماعت اسلامی کو آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ جماعت اسلامی کے امیر کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو لے لیں، میں گاؤں اور خاندان کی بات نہیں کرتا، اپنے گھر کی بات کرتا ہوں۔ میں اپنے ابا کو جانتا ہوں، دادا کا نام سنا ہے، شاید بچپن میں دیکھا ہے، ان کے ابا کو نہیں جانتا، ان کے دادا کو تو بالکل نہیں جانتا، ان کے دادا کو خلاص۔ ایسے ہی ہمارے خاندان میں ہمارا بیٹا اور پوتا اور پڑ پوتے کے بعد کوئی ہمیں یاد کرنے والا نہیں ہوگا۔ ہمارے ہی خاندان میں ولی اللہ سیدی کوئی گزرا ہے، اول تو ہمارا نام نہیں ہوگا، کوئی جانے گا بھی تو نہیں سمجھے گا کون تھا وہ، کیا صلاحیت اس کی تھی۔ یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ ہمارے اپنے گھر کے اندر ہم کو 3 نسل 4 نسل کے بعد بلا دیا جائے، آپ محلہ گاؤں چھوڑ دیجئے، خاندان چھوڑ دیجئے، اپنے گھر کی بات میں کرتا ہوں، ہم کو ہمارا 10واں جو دادا تھا نہیں یاد ہے، ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہو، یاد بھی ہوگا، لوگوں نے رکھا بھی ہے تو نہیں معلوم وہ کس صلاحیت کے آدمی تھے، کیا کتنے صلاحیت تھی، کیا کرتے تھے، وہ کچھ نہیں معلوم۔ جب بندہ والہانہ طور پر اللہ کی طرف لپکتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ يتقرب العبد إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت بصره الذي يبصر به وأذنه التي يسمع به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه۔ بندہ جب مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے تو میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے
کہ میری رہنمائی ہوتی ہے کہ میں اس کی آنکھوں میں بصیرت پیدا کر دیتا ہوں اور حالات کو دیکھ کر کے صحیح نتیجہ وہ اخذ کرتا ہے، توفیق میری مل جاتی ہے، میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ کا مطلب یہ کہ جو چیزیں سنتا ہے اس سے صحیح راستے پر چلنے کی توفیق ملتی، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، میری پناہ میں آنا چاہتا ہے میں اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں۔ اس پوری کائنات میں جلوہ ہی جلوہ ہے، پرفریب جلوے، اس پوری کائنات میں پرفریب جلوے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں قیامت کے دن پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جہنم سے نکال لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، کامیاب ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے جناب۔ جس نے دنیا پیدا کیا وہ کہتا ہے کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ آج ہم دھوکے میں پڑے ہیں تو دل ہمارا مردہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اگر آخرت کے بارے میں وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو زندگی بھر ہنسو گے نہیں۔ گھر میں آگ لگی ہو آدمی ہنس سکتا ہے، ٹھٹھا کر سکتا ہے، مزاح کر سکتا ہے۔ کثرت الضحک تمیت القلب، بلا وجہ ہنسنا۔ دیکھیے خوش مزاجی، تبسم، لوگوں کے ساتھ شگفتگی، یہ الگ عنوان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں یہ تھا۔ لیکن غفلت، قہقہا، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لینا، دنیا کا نقصان ہو رہا ہو تو رات میں نیند نہ آئے، اور آخرت اگر نقصان ہو رہا ہو تو کوئی پرواہ نہ ہو، تو کہتے ہیں یہ غفلت کی جو زندگی ہے اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ باتیں اور ساری ہو سکتی ہیں، میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ خواتین موجود ہیں، ایک خاتون ہے، ان کا نام تو نہیں ملتا، ان کا بنی دینار کی خاتون کا نام ملتا ہے بس، یعنی امرأۃ من بنی دینار۔ احد کے میدان میں یہ خبر عام ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے نعوذ باللہ۔ صحابہ نے کہا اب جینے سے کیا مطلب ہے، دیوانہ وار لڑنا شروع کر دیا انہوں نے۔ اس فزیکل جو غلطی ہوئی تھی وہ آپ سب جانتے ہیں۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونچی جگہ پر آ کر کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں یہاں ہوں، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، یہاں ہوں، یہاں آ جاؤ۔ سارے صحابہ اکٹھا ہو گئے اور پھر ایسی لڑائی ہوئی گھمسان کی کہ پھر کفر اور شرک پسپا ہو گیا۔ یہ سیرت کا حصہ ہے۔ خبر تو عام ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ عورتیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتی تھیں، ایسی محبت کرتی تھیں۔ ایک عورت تو گھر سے باہر نکل گئی، قافلے آ رہے ہیں، ایک قافلہ آیا تو اس سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، قافلے والے نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ ٹھیک ہے لیکن تمہارے ابا شہید ہو گئے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، اور آگے بڑھی تو قافلے سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھیک ہے لیکن تمہارے بھائی شہید ہو گئے۔ اور آگے بڑھی تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھیک ہے لیکن تمہارے شوہر شہید ہو گئے۔ آپ بتائیے، یہ یعنی امیجن کرنے کا، تصور کرنے کے لائق چیزیں ہیں ہی نہیں ہم جیسے لوگوں کے لیے۔ کیا اسی دنیا میں ہوا؟ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب اس عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نظروں سے دیکھ لیا تو کہا کل مصیبت جلل بعدک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ہر مصیبت ہیچ ہے، باپ، بھائی، شوہر، سب کا غم برداشت ہے، آپ اگر زندہ و حیات ہیں ہماری نظروں کے سامنے تو ساری مصیبتیں ہیچ۔ کیا کون سا دل تھا؟ تو یہ محبت جو ہے نا، اس محبت کو پیدا کرنا ہوگا۔ محبت احسانات کو یاد کر کے پیدا ہوتی ہے۔ یہ ماں کی محبت بیٹے والی محبت نہیں ہے، یہ تو پرندوں میں، حیوانوں بھی ہوتی ہے، وہ محبت یہ نہیں ہے۔ اللہ کے احسانات کو یاد کرنا تو محبت پیدا ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کرنا تو محبت پیدا ہوگی۔ اور آپ نے بھی فرمایا کہ تمہارا دل نرم ہوتا ہے، تمہارا دل بہتر ہوتا ہے، تمہاری دل کی دنیا بدلتی ہے جب تم آپس میں ایک دوسرے سے خالصۃ لوجہ اللہ محبت کرنا شروع کر دو۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ واستنكع للہ فقد استكمل الایمان۔ میں حدیث شاید شبہ پڑھ چکا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص
جا رہا تھا. وہ ذرا عابد و زاہد ٹائپ کا آدمی تھا, اللہ والا آدمی تھا, وہ جا رہا تھا. فرشتے کو بھیجا, جاؤ پوچھو اس سے کہاں جا رہا ہے. وہ انسانی صورت میں آیا اور پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں اس گاؤں میں جا رہا ہوں. کہا کہ وہاں اس آدمی سے کوئی رشتہ داری آپ کی ہے جس سے ملنے جا رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں. تو کہا کہ کوئی لین دین ہے, تجارت وغیرہ؟ کہا نہیں. تو کہا پھر کیوں ملنے جاتے؟ تو کہا کہ میں اللہ واسطے اس سے محبت کرتا ہوں, جب ہم بیٹھتے ہیں تو کچھ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں, اللہ رب العزت کا ذکر کر لیتے ہیں, اس کی معرفت کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے ان چیزوں کو کرنے کے لیے منصوبہ بناتے ہیں. تو فرشتہ ڈسکلوز کیا اس نے اپنے آپ کو. فرشتے نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں, اللہ نے بھیجا ہے یہ بتانے کے لیے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے. یہ جو زاویہ ہے, یہ جو معیار ہے, یہ چینج ہونا پڑے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون, یہ کوئی کام آنے والا نہیں ہے, نہ مال, نہ بیٹے, نہ بیٹیاں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, مطلب یہ جن کے لیے ہم اپنی دنیا برباد کر رہے ہیں, یہ سب کوئی کام آنے والا نہیں ہے. قرآن ہی کہتا ہے اچھی تربیت دیجیے بچوں کو, رزق حلال کھلائیے, ان کی روزی ماں کے پیٹ میں 120 دن 4 مہینے کھوتے ہیں تبھی لکھ دی جاتی ہے. ان کی 7 پشت کا جتن نہ کیجیے, ان کو چھوڑ دیجیے. حلال حرام کی تمیز بتا کر کے چھوڑ دیجیے. اللہ نے ہاتھ پیر دیا ہے, ان کی تقدیر لکھی ہے, روزی طے کی ہے, وہ خود بنیں گے. اپنی بنانے کی فکر کیجیے. یہ بڑا گویا کہ دل خراش عنوان ہے. اب جو بات کہی گئی ہے ذکر اللہ کی, کہ جب اللہ سے محبت تو اللہ کو یاد کرنا. دن بھر میں اللہ رب العزت کو ہم کتنی بار یاد کرتے ہیں کیلکولیٹ کرنا چاہیے. اگر ہم اللہ رب العزت کو 10 مرتبہ یاد کرتے ہیں تو اس کو 20 کرنا چاہیے, 40 کرنا چاہیے, 60 کرنا چاہیے. اللہ رب العزت کا جو استحضار ہے وہ ہمارے دل و دماغ سے ختم نہ ہو. اللہ کا ذکر, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, کثرت سے اللہ کا تذکرہ کیجیے. تو میں یہاں ایک بات صرف آپ کو بتا دوں, پھر آگے چلتے ہیں. وہ یہ ہے کہ پوری کائنات میں اللہ کے ذکر سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر, اللہ کے ذکر بڑی چیز ہے. آپ کہیں گے نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج, اس سے بھی بڑی چیز اللہ کا ذکر ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ نماز ہم نے قائم ہی کیا ہے اللہ کے ذکر کے لیے. اقیموا الصلاۃ لذکری. روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے, وہ ذکر اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور یہ جو زکوٰۃ ہم دیتے ہیں اس سے تزکیہ پیدا ہوتا ہے, وہ تزکیہ بھی اللہ کے ذکر کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور حج تو ذکر اللہ ہی ذکر اللہ. اور میں بہت موٹی بات بتاؤں پہلے اپنے لیے اور آپ کے لیے, اللہ کا ذکر عبادات میں, اللہ کا ذکر روزی روٹی کمانے میں. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اللہ کا رزق تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یہ جو روزی روٹی تم کما رہے ہو, اس میں اگر اللہ کا ذکر شامل نہیں ہوا تو کھاؤ گے تو تمہارے دل ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوں گے. اور یہ بھی کہا گیا کہ مال کی محبت اگر دل کے اندر ہے تو آدمی برباد ہو جائے گا. مال کی محبت نہ ہو, محبت تو اللہ اس کے رسول کی ہو. اسی لیے فرمایا گیا کہ قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ خزانوں کی چابیاں اونٹوں کی جماعت لے کے چلتی تھی, لیکن وہ مال کے پیچھے دیوانہ ہو گیا. اس نے کہا کہ میری اپنی زور قوت, صلاحیت, پرسنالٹی کی وجہ سے انما اوتیتہ علی علم عندی فخسفنا بہ الارض, زمین سمیت ہم نے اس کو دھسا دیا, خزانہ بھی اس کا چلا گیا. لیکن قارون سے زیادہ مال ایک نبی کے پاس تھا جن کا نام حضرت سلیمان. اتنا مال دے دے, اتنی بڑی سلطنت دے دے کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے. آپ کہتے ہیں کہ انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی, میں نے جو مال کی محبت کی ہے وہ ان ذکر ربی. دیکھیے یہاں ذکر ربی ہے, اللہ کے یاد کے لیے. یہ جو مال ہے نا, یہ جب مال دیکھتا ہوں تو اللہ یاد آتا ہے. یہ جب میں دولت دیکھتا ہوں تو اللہ یاد آتا ہے. مال کمائیں, اتنا کمائیں کہ زکوٰۃ واجب ہو جائے. قرآن مجید میں 83 پلیسز پر آئے مال کمائیے. یہ پوری کائنات, ان الارض یرثها عبادی الصالحون, یہ میرے نیک بندوں کی میراث ہے. لیکن مال کمائیے, مال ہمارے قدموں پر ہو, نظر آخرت پر ہو. مال کمائیں جنت کے لیے, مال کمائیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, مال کو ایکسپلائٹ کریں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے.
تو یہ جو چیز ہے یہ عظیم ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ تلوار چلاتے ہو میدان جنگ میں، تم تلوار چلاتے ہو، بندوقیں چلاتے ہو تم میدان جہاد میں، تم فتح حاصل کر لیتے ہو. نہیں، اللہ کے رسول کو کہا گیا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، آپ تلوار نہیں، آپ تیر نہیں چلا رہے تھے، اللہ تیر چلا رہا تھا. توفیق ہماری ہوتی ہے، تمہارے اندر اتنی طاقت، اتنی قوت، اتنی صلاحیت، اتنے وسائل نہیں ہیں کہ تم پاسا پلٹ سکو. نہیں، میں پاسا پلٹتا ہوں. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم کسی ٹولی سے میدان جنگ میں مقابلہ کرو تو جم جاؤ. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کا ذکر اگر کثرت سے نہیں کرو گے تو کامیابی میدان جنگ میں بھی حاصل نہیں ہو سکتی. ذکر اللہ جو ہے نا، وہ ہستی جس کے اگلے پچھلے گناہ معاف تھے، اللہ رب العزت کا کثرت سے تذکرہ کرنے والے. یہ جو دل ہے ہمارا، یہ دل ٹرانسپیرنٹ ہوتا چلا جاتا ہے اللہ کی یاد سے. اللہ کی یاد سے اگر معرفت کے ساتھ اللہ کی یاد کیا جائے. ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کی بہت ساری چیزیں میرے اوپر گڑبڑ ہو گئی ہیں، تھوڑا مشکل لگتا ہے مجھے، تو آپ کو ایک چیز بتا دیجئے جس سے میں آسانی کے ساتھ کر لوں. تو آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ تر رہے اللہ رب العزت کے ذکر سے. آپ بتائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب جاگتے تھے تو استغفر اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. یہ انبیاء کی دعا ہے، یہ انبیاء کا ذکر ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. حضرت آدم سے لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فیوریٹ دعا ہے، یہ فیوریٹ ذکر ہے. رات میں نیند کھل رہی ہے تو اللہ کی یاد، تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں تو اللہ کی یاد، گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یاد، گھر کے اندر جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یاد، یہاں تک کہ طہارت خانوں کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یاد، مل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یاد، ایک دوسرے سے مغفرت کی دعا، کوئی کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یاد. بندے مومن کے دل و دماغ میں اگر اللہ رب العزت رسا بچا رہے، رچ جائے، بس جائے اس کے دماغ میں، تو آپ اندازہ کریں کہ اس کا غیر معمولی اثر انسان کے دل پر پڑتا ہے. لیکن اس میں شعوری ذکر ہونا چاہیے. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تسبیح رہتی ہے، زبان چلتی ہے اور بات بھی کرتے رہتے ہیں اور سمجھتے بھی رہتے ہیں، یہ ذکر اللہ نہیں. اللہ کا یعنی دل اس کے ساتھ شامل حال ہے ذکر اللہ میں. اور ایک بات اور بھی فرمائی گئی ہے، ذکر اللہ جب بندہ کرتا ہے تو سبحان اللہ الحمدللہ سے لیتے ہوئے جب وہ بستر پر لیٹتا ہے تب بھی، اور یہاں تک کہ وہ اپنے دائیں بائیں چیزوں کو دیکھتا ہے اللہ یاد آتا ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے. یہاں تک کہ زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرتا ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. میں ایک دو بات جو بہت اہم ہے وہ کر کے اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں. دل کے لیے یہ آپ کو کتابوں میں چیزیں نہیں ملیں گی، اس لیے کہ میں یہ بات کہہ چکا ہوں مرکز کے اندر بھی کہ مرکز میں جب سے میں اس شعبے میں آیا ہوں، کسی کو ہمارے مرکز سے فائدہ ہوا ہو نہ ہوا ہو، سب سے زیادہ مجھے فائدہ ہوا ہے، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. اس شعبے کی وجہ سے سب سے زیادہ مجھے ذاتی طور پر فائدہ ہوا. تو یہ جو چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو کتابوں میں نہ ملے اس طرح سے لکھی ہوئی. دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، اپنے ہم قافلہ لوگوں کے ساتھ جو کشتیاں جلا چکے ہیں، ہمارے ہم تحریک لوگ ہیں، ان کی قدر کرنا، اور جو غریب ہیں، پریشان حال ہیں، کم درجہ جن کو کہتا ہے، وہ ان سے محبت کرنے سے دل ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک امیر صحابی بیٹھے ہوئے تھے، کپڑے بھی اچھے تھے ان کے. ایک غریب صحابی تشریف لائے، ان کے کپڑے ذرا بوسیدہ تھے اور کچھ میلے بھی تھے دھول وغیرہ کی وجہ سے. جب بیٹھے وہ غریب صحابی تو امیر صحابی کے کپڑے سے ان کا کپڑا لگ گیا. امیر صحابی نے اپنا کپڑا ذرا سمیٹ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا. آپ نے کہا یہ کیوں کیا آپ نے غریب صحابی کا کپڑا آپ کے کپڑے پر لگا تو آپ نے اپنا کپڑا کیوں سمیٹ لیا؟ ان کو غلطی کا احساس ہو گیا، سمجھ گئے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتا ہوں، آپ بھی میری مغفرت میرے لیے کریں. صحابی بعض روایت میں آتا ہے رونے لگے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ غلطی، اس کا کفارہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں کفارہ متعین کرتا ہوں، آدھا مال اپنی آدھی پراپرٹی اپنے غریب صحابی کو دیتا ہوں، اپنے بھائی کو.
غریب صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان کے مال کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تم غربت ہے، تمہارے یہاں پریشانی ہے، لے لو کام آئے گا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک خدشہ ہے، وہ خدشہ یہ ہے کہ ان کا مال لے کر کے میں کہیں انہی جیسا نہ ہو جاؤں۔ یہ جیب میں اگر پیسے ہوں تو چال بدل جاتی ہے، کتنا بھی متقی پرہیزگار آدمی کیوں نہ ہو۔ مال کا غرور ہے، بزنس کا غرور ہے، پرسنالٹی کا غرور ہے، تقوی کا غرور بھی ہوتا ہے، دینداری کا غرور۔ یہ ساری بڑی بیماریاں ہیں قلب کی، اس کے ختم کیے بغیر دل کی دنیا بدل نہیں سکتی۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں کبر میں، ایک تو یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور دوسرا یہ کہ دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو اچھی حالت میں رکھا ہے، آزما رہا ہے۔ ہمارے کسی بھائی کو غربت میں پریشانی میں رکھا ہے، وہاں آزما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش کس سے ہے پتہ نہیں ہے۔ تو اس کی فکر ہونی چاہیے ہم کو کہ ہمیشہ ہم غریبوں میں، پریشان حال لوگوں میں، جن کو اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، ان کے درمیان رکھ رہے ہیں، ان کا دکھ اور درد بانٹیں۔ ایک صحابی آیا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ بڑے سے بڑے مسائل آ جائیں میرے دل میں نرمی پیدا نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا امسح راس یتیم۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اطعم المساکین وامسح راس الیتیم، مسکین کو کھانا کھلاؤ اور تم یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ یہ کنایا ہے کفالت کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ یتیم خانے میں جا کر کے سر پہ ہاتھ پھیریں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ کفالت کرو، یتیم بچوں کو اپنے گھروں میں اپنے بیٹوں اور اپنی بچیوں جیسے پالو۔ دیکھیے یہ عنوان بہت لمبا ہے، باتیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں۔ یتیم خانے میں کسی بچے یا بچی کو رکھ کر کے اس کی کفالت کرنا، اس کے پیسے ادا کرنا، فیس ادا کرنا، یہ بھی ٹھیک چیز ہے۔ نمبر ایک کی چیز یہ ہے کہ کسی یتیم بچے یا یتیم بچی کو اپنے گھر میں اپنے بچوں کے درمیان رکھ کر کے پالیں کہ اسے اپنے باپ اور ماں کا احساس نہ ہو۔ یہ نمبر ایک کی چیز ہے۔ تو آپ نے فرمایا تمہارا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، وہ یتیم بچہ یا بچی جب دیکھتا ہے وہ کہ دوسرے بچوں کے باپ ہیں اور ہمارے باپ نہیں ہیں، تو اس کے اندر کیا تبدیلی ہوتی ہوگی، اس کا دل کیا محسوس کرتا ہوگا۔ اور جب اپنے بچوں کی ضد پوری کر کے لوگ اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، پہناتے ہیں، تو بیوہ ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اسی لیے فرمایا کہ یتیموں کی کفالت کرنے والا اور بیواؤں کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا کل مجاہد فی سبیل اللہ کے راستے میں ایسی ہی ہے جیسے تلواریں چلا رہا ہو اور باطل اور طاغوت کے خلاف وہ جہاد کر رہا ہو۔ تو یتیم کے پاس جانا، بیوہ کے پاس جانا، ان کی کفالت کرنا، ان کی ضرورتیں دور کرنا، اللہ رب العزت ہمارے بچوں کو بھی چاہتا تو یتیم کر سکتا تھا۔ یہ بڑا کرم ہے اس کا کہ اس نے ہم کو یتیم نہیں کیا، ہمارے بچوں کو یتیم نہیں کیا۔ آدمی جب کسی یتیم کو دیکھے تو یہ سمجھے کہ آج اگر میرا انتقال ہو جاتا تو میرے بچوں کو کون دیکھتا۔ یہ غور و فکر کی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری زندگیاں قربان۔ آپ کا تو معاملہ یہ تھا کہ آپ ایسا گھل مل جاتے تھے اپنے رفقا کے درمیان کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بیٹھے ہیں۔ اور آپ تو غریب صحابہ کے دل کی دھڑکن ہوا کرتے تھے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، صرف ایک مثال۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ذرا دیہات میں رہتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے وغیرہ لے کر کے دیہات کے آتے تھے، کچھ پھل، کچھ چیزیں، کچھ سامان۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ ظاہر ہمارے دیہات کے دوست ہیں، ہم ان کے شہری دوست ہیں۔ پھر وہ جانے لگتے تو آپ مدینہ کی کچھ چیزیں جو اہم ہوتی تھیں وہ ان کو تحفے میں دیتے تھے۔ مذاق بھی کرتے تھے، مذاق، وہی حلال مذاق، جائز مذاق۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ظاہر ذرا کچھ تفریح کرنے والے، مزاح کرنے کا ہوتا تھا ان کا مزاج، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتظار بھی فرماتے تھے۔ ارے بھائی ظاہر نہیں آئے ہمارے دوست، نہایت ہی غریب، نہایت ہی مفلوق الحال، لیکن اللہ رب العزت پہ ایمان رکھنے والا صاحب۔
تو کبھی کبھی انٹرٹینمنٹ بھی کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بس بتقاضے بشریت کام کا جو بوجھ ہے فلاں ہے، تو اس میں ذرا کچھ ہنسی مذاق کی باتیں بھی ہو جاتی تھی. مدینہ کا جو مارکیٹ تھا، دیکھیے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے کے لیے مسجد قباء، پھر مسجد نبوی کی تعمیر کی. وہ آت الزکاۃ کے لیے سوق مدینہ کا مارکیٹ قائم کیا. مدینہ جانے کے بعد دو بڑا کام یہ ہے، کبھی انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی. وہ جو سوق مدینہ تھا، اس کے کنارے کچھ لوگ اپنا بنایا ہوا سامان دیہات کا، یہاں کا، شہر کا، وہ ایسے جیسے آج کل دیکھتے ہوں گے دیہات میں بازار لگتا ہے، ایسی لگاتے تھے، بیچتے. حضرت ظاہر اپنا سامان بیچ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ظاہر وہاں کھڑے ہو کے کچھ بیچ رہے ہیں. اب دیکھیے آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے پیچھے سے اور حضرت ظاہر کی آنکھ بند کر لیا، پیچھے سے آنکھ بند کر لی. اب وہ بولتے ہیں ارے بھی کون ہے، میری آنکھیں کس نے بند کر لی ہیں، چھوڑو میری آنکھیں، وغیرہ وغیرہ. تھوڑی دیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ذرا زیادہ پریشان ہو رہے ہیں تو چھوڑ دیا. مڑ کے دیکھا تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ؟ اور راوی بیان کرتے ہیں کہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ ویسے ہی پھر پکڑیں جیسے آپ نے مجھے پکڑا، اس لیے کہ آپ کا جو شکم مبارک تھا وہ حضرت ظاہر کی پیٹھ سے ملا ہوا تھا. آپ نے کہا کہ ظاہر میں تجھے یہاں بیچ دینا چاہتا ہوں، تمہارا دام لگاؤں گا، دیکھو دیکھو کون لیتا ہے تمہیں. تو حضرت ظاہر نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو غریب اور مفلوق الحال شخص ہوں، مجھے کون لے گا، مجھے تو کچھ چند کوڑیوں پر بھی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہو. اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے. آپ نے کہا ظاہر تو ایسی بات نہ کر، تو اللہ کی نظر میں بہت گراں ہے. یہ جو کیفیت ہے یہ دلوں کو دھلنے والی کیفیت ہے. کوئی غربت کی وجہ سے، کوئی مفلوق الحالی کی وجہ سے، کوئی پریشانیوں اور آزمائشوں کی وجہ سے چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. لوگوں کے پاس جانا، ان کے کام آنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی ایک بڑی صفت یہ ہے حب المساکین، مساکین کا، جس کے مساکین فین ہو جائیں. آپ کے پاس آسانی سے آ کے کہیں گے بھائی صاحب دیکھیے مجھے بچی کا بڑا مسئلہ ہے، کچھ دے دیجیے آپ، میرے گھر پہ ضرورت. آ کے فرینکلی جس آدمی سے غربا اور مساکین مل کر کے اپنی باتیں کہنے لگیں، آپ سمجھ لیجئے کہ وہ آدمی اللہ والا ہے، جس کے پاس کوئی سنکوچ نہ ہو، جس کے پاس کوئی ہارڈل نہ ہو، جس کے پاس مساکین کے اندر کوئی ہیزیٹیشن نہ ہو. وہ جس آدمی کی ارد گرد جمع ہو جائیں اور اپنی باتیں، اپنی ضرورتیں اس سے کہنے لگیں اور جس سے ہنسی مذاق کرنے لگیں، سمجھ جائیے کہ وہ اس کا دل جو ہے، اس کی دل کی دنیا بدلی ہے، وہ اللہ والا ہے. آخری بات جو میں کہہ سکتا ہوں، آپ سوال جواب کریں گے، اذان ہو جائے گی، وہ یہ ہے موت کی یاد. موت جو ہے وہ ہر شخص کو آ کے رہے گی. یہ سب فلسفہ ہے، سنتے سنتے ہمارے کان عادی ہو گئے، کوئی نئی بات نہیں ہے. اس لیے کہ جنازہ جب اٹھتا ہے اور کندھا دے کر کے لوگ اس کو قبر میں اتارتے ہیں، پھر بھی ہم ہنسی مذاق کی باتیں اس لیے کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ مریں گے لیکن یقین نہیں ہے. یا شاید یہ بات ہو کہ جب بہت سارے لوگ مر جائیں گے تب شاید ہمارا نمبر آئے گا. ابھی نہیں آئے گا، ابھی مرنے والے نہیں ہیں. صحابہ کرام کی غالب اکثریت وصیت کو لکھ کر کے اپنے تکیے کے نیچے رکھتی تھی. غالب اکثریت اکثر ذکر لازم اللذات، جو لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز ہے. چیزوں کی قدر ہوتی ہے جب آدمی جب قدر کرتا ہے، شکر کا جذبہ ہوتا ہے، تو دلوں سے جو آنسو نکلتے ہیں وہ زنگ کو دھوتے ہوئے باہر نکلتے ہیں. ایک بہت بڑے عالم کا تذکرہ ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، وہ دمشق کی جامع مسجد الجامع العموی جو شام میں دمشق میں ہے، وہاں جا رہے تھے وہ، تو ان کے پیر میں چپل ہی نہیں تھی، چپل ہی نہیں، جوتا ہی نہیں تھا. شیطان نے وسوسہ دلایا کہ تم اتنے بڑے عالم ہو، اللہ رب العزت تمہیں اس حال میں رکھا ہے. تھوڑا سا مغموم تھے وہ لکھتے ہیں کہ جب میں جامع عموی میں یعنی عموی جامع مسجد میں جب داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک آدمی ادھر سے آ رہا ہے، اس کے ایک پیر ہی نہیں ہے. تو کہا میرے ہاتھ دونوں اٹھ گئے کہ میرے مالک میرے دونوں پیروں میں جوتا نہیں ہے تو کیا ہوا، میرے پیر تو سلامت ہیں. ہمیشہ زبان ذاکر اور لسان شاکر ہونا چاہیے. ہمیشہ
दुनिया के सिलसिले में अपने से नीचे देखो, आखिरत के सिलसिले में अपने से ऊपर देखो, तो तुम्हारा जो दिल है ना वो बेहतर रहेगा। ये जगह जगह फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आप अंदाजा कीजिए, हम लोग कब्र की जियारत के लिए नहीं जाते, इसलिए कि जनाजा ही में जाने के लिए वक्त निकालना पड़ता है। ये हम लोगों की बड़ी कमी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू का जो पीरियड था उसमें कब्रों की जियारत से रोका था, लेकिन आपने आखिर में कहा कि बाद के पीरियड में जब ईमान मैच्योर हो गया लोगों के यहाँ और सारी रिवायात वगैरह का खात्मा हो गया, तो आपने फरमाया फजूर हुआ फइन्हा तुज़क्किरुल आखिरा, अब कब्रों की जियारत करो, इसलिए कि आखिरत याद दिलाती है। आप अंदाजा कीजिए, हज़रत आयशा की रिवायत है ये रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप फरमाती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी मेरे यहाँ थी, आप अपने अज़वाज के यहाँ क़याम फरमाते थे, बारी मेरे यहाँ थी, रात में निस्फ शब के बाद, निस्फ आधी रात के बाद आप चुपके से उठे। आप देखिए, चिराग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बुझा दिया जाता था। आपका हुक्म था कि चिराग जलता हुआ छोड़ के सोना नहीं है। किसी भी सहाबी के घर में चिराग जलता हुआ नहीं होता था, चिराग बुझा हुआ है, अंधेरा है। हज़रत माई आयशा फरमाती हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कि आप चुपके से उठे कि मैं जाग ना जाऊं। आप चुपके से उठे, दरवाजा थोड़ा सा खोला, निकल गए बाहर, दरवाजा बंद कर दिया। आप फरमाती हैं कि मैं जाग रही थी, मैं भी उठी कि देखूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां जा रहे हैं। वो हस्ती जिसके अगले पिछले सारे गुनाह माफ थे, चलते चले जा रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा जहां है, यही हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हुजरा था। मार्बल लगे हुए यहां से जल के जन्नतुल बकी तक। पहले गड्ढे थे, कंकर थे, बाज जगहों पर कीचड़ भी थे। रात निस्फ शब के बाद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं। हज़रत आयशा एक दूरी बना करके चल रही हैं, फरमाती हैं कि मैंने देखा कि जन्नतुल बकी में, कब्रिस्तान में आप पहुंच गए और दाढ़ी पकड़ करके आप रो रहे हैं। थोड़ी सी आहट हुई तो आप मुड़े और कहा, आयशा तुम यहां कहां? वो हस्ती जो मासूम अनिल खता है, वो रात में आधे शब के बाद कब्रिस्तान में खड़ा है। दिन में हम नहीं जा पाते। दिलों का जंग अगर मिटाना है तो देखना है कि मेरा भी हशर ऐसे ही होने वाला है, मैं भी इन्हीं कब्रों में हूंगा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि जब वो कब्र पर खड़े होते थे तो बहुत रोते थे, ज़ारो क़ितार रोते थे। तो लोग उनसे, रिवायत में है कि पूछते थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों इतना रोते हैं यहाँ कब्र पर? तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि यही वो जगह है जहां पर जन्नत और जहन्नम का फैसला यही हो जाता है। और रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह और हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार, यही जगह जन्नत की खिड़की खुलती है या जहन्नम का मंजर आ जाता है। ये दुनिया चंद दिन की है, इस दिल का सामान कीजिए। मेरे लिए भी जरूरी है, आपके लिए भी जरूरी है। दिल की दुनिया बदलने के लिए आखिरी चीज है अल्लाह ताला से दुआ। मेरे मालिक मुझे ऐसा दिल दे दे जो तुझसे डरने वाला हो, तेरी खशियत हासिल करने वाला हो, तुझसे मोहब्बत करने वाला हो। जब वो बातें आए हमारा दिल ना बच दीजिए, हमारे आंखों में नमी पैदा ना हो, तो अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए कि मेरे मालिक मुझे दिल दे दे, इसलिए कि मेरे पास दिल नहीं है। ये कुछ बातें मैं आपसे आज अर्ज कर सका, टाइम हो गया है। आप कुछ सवाल तो जवाब भी कर सकते हैं, कुछ और पॉइंट्स भी इसमें बढ़ाए जा सकते हैं। आप हजरात जहाँ मैं खड़ा हूँ अगर यहाँ आएंगे तो मुझसे अच्छी तकरीर कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे लिए भी गौर फिक्र का मौजू है, आपके लिए भी यही गौर फिक्र की बात है कि हमारी दिल की दुनिया कैसे बदले, कैसे हमारे अंदर रिक्कत तारी हो, कैसे हमें अल्लाह की मोहब्बत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल में बैठे, कैसे आखिरत की मोहब्बत दिल में समाए और दुनिया की मोहब्बत नंबर 2 पर हो जाए। अल्लाह ताला हम तमाम को इन सारे उमूर मसाइल पर गौर फिक्र करने और अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।